बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह और इसके मलाइका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। ए लोगो जो ईमान लाए हो तुम भी उन पर दरूद व सलाम भेजो। अल्लाह की तरफ से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात का मतलब ये है कि अल्लाह आप पर बेहद मेहरबान है। वो आपकी तारीफ़ फरमाता है, आपके काम में बरकत देता है, आपका नाम बुलंद करता है और आप पर अपनी रहमत की बारिश फरमाता है। और मलाइका की तरफ से आप पर सलात का मतलब ये है कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गायत दर्जे की मोहब्बत रखते हैं और आपके हक़ में अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुलंद मर्तबे अता फ़रमाए, आपके दीन को सर बुलंद करे, आपकी शरीयत को फ़रोग़ बख्शे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद पर पहुँचाए। ये बात उस वक़्त फरमाई गई जब दुश्मनान इस्लाम इस दीन मुबीन के फ़रोग़ पर अपने दिल की जलन निकालने के लिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की बौछार कर रहे थे और अपने नज़दीक ये समझ रहे थे कि इस तरह कीचड़ उछाल कर वो आपके इस अखलाकी असर को ख़त्म कर देंगे जिसकी बदौलत इस्लाम और मुसलमानों के कदम रोज़ बरोज़ बढ़ते चले जा रहे थे। इन हालात में सूरह अहज़ाब की ये आयत नाज़िल करके अल्लाह ताला ने दुनिया को बताया कि कुफ़ार व मुशरिकीन मेरे नबी को बदनाम करने और नीचा दिखाने की जितनी चाहें कोशिशें कर देखें, आखिरकार वो मुंह की खाएंगे। इसलिए कि मैं इस पर मेहरबान हूँ और सारी कायनात का नज़्म व नसक जिन फरिश्तों के ज़रिए से चल रहा है वो सब इसके हामी और सना ख्वाह हैं। इस्लाम के दुश्मन इसकी मज़म्मत करके क्या पा सकते हैं जबकि मैं इसका नाम बुलंद कर रहा हूँ और मेरे फरिश्ते इसकी तारीफ़ों के चर्चे कर रहे हैं। वो अपने ओछे एहतियारों से इसका क्या बिगाड़ सकते हैं जबकि मेरी रहमतें और बरकतें इसके साथ हैं। और मेरे फरिश्ते शब और रोज़ दुआ कर रहे हैं कि रब्बुल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा और ज़्यादा ऊँचा कर और इनके दीन को और ज़्यादा फ़रोग़ दे। दूसरे अल्फाज में इसका मतलब यह है कि ए लोगो जिनको मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत राह रास्त नसीब हुई है, सिरात मुस्तकीम मिला है, तुम उनकी कदर पहचानो और इनके एहसान अजीम का हक़ अदा करो। तुम जहालत की तारीकियों में भटक रहे थे, इस शख्स ने तुम्हें इल्म की रोशनी दी। तुम अखलाक की पस्तियों में गिरे हुए थे, इस शख्स ने तुम्हें उठाया और इस काबिल बनाया कि आज महबूब खलाइक बने हुए हो। तुम वहशत और हैवानियत में मुब्तला थे, इस शख्स ने तुमको बेहतरीन इंसानी तहजीब से आरास्ता किया। कुफर की दुनिया इसीलिए इस शख्स से खार खा रही है कि इसने ये एहसानात तुम पर किए, वरना इसने किसी के साथ ज़ाती तौर पर कोई बुराई ना की थी। इसलिए अब तुम्हारी एहसान शनासी का लाजमी तकाजा ये है कि जितना बुग़्ज़ वो इस खैर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ रखते हैं, इसी कदर बल्कि इससे भी ज़्यादा तुम मुझसे मोहब्बत रखो। जितनी वो इससे नफ़रत करते हैं उतनी ही बल्कि इससे ज़्यादा तुम उसके गर्विदा हो जाओ। जितनी वो इसकी मज़म्मत करते हैं उतने ही बल्कि इससे ज़्यादा तुम उसकी तारीफ़ करो। जितने वो इसके बदख्वाह हैं उतने ही बल्कि इससे ज़्यादा तुम उसके खैर ख्वाह बनो और इसके हक़ में वही दुआ करो जो अल्लाह के फरिश्ते शब और रोज़ इसके लिए कर रहे हैं कि ए रब दो जहाँ, जिस तरह तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर बेपाया एहसानात फरमाए हैं, तू भी इन पर बेहद व हिसाब रहमत फरमा। इनका मर्तबा दुनिया में सबसे ज़्यादा बुलंद कर और आखिरत में भी इन्हें तमाम मुकर्रबीन से बढ़कर तकर्रब अता फरमा। मुसलमानों को दो चीज़ों का हुक्म दिया गया है, एक सल्लु अलैहि, दूसरे सल्लिमू तस्लीमा। सलात का लफ्ज़ जब अला के साथ आता है तो इसके तीन माना होते हैं। एक, किसी पर माइल होना, उसकी तरफ मोहब्बत के साथ मुतवज्जे होना और उस पर झुकना। नंबर 2, किसी की तारीफ़ करना और नंबर 3, किसी के हक़ में दुआ करना। ये लफ्ज़ जब अल्लाह ताला के लिए बोला जाएगा तो ज़ाहिर है कि तीसरे माने में नहीं आ सकता, क्योंकि अल्लाह का किसी और से दुआ करना कतन नाकाबिल तसव्वुर है। इसलिए ला महला वो सिर्फ पहले दो मानों में होगा, लेकिन जब ये लफ्ज़ बंदों के लिए बोला जाएगा, ख्वाह वो फरिश्ते हों या इंसान, तो वो फिर तीनों मानों में होगा। इसमें मोहब्बत का मफ़हूम भी होगा, मदह सना का मफ़हूम भी और दुआए रहमत का मफ़हूम भी। लिहाजा अहले ईमान को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में सल्लु अलैहि का हुक्म देने का मतलब ये है कि तुम इनके गर्विदा हो जाओ, इनकी मदह सना करो और इनके लिए दुआ करो। सलाम का लफ्ज़ भी दो मायना रखता है, एक हर तरह की आफ़ात और नकाए से महफूज रहना, जिसके लिए हम उर्दू में सलामती का लफ्ज़ बोलते हैं, और नंबर 2, सुलह और अदम मुखालफत।
پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں سلموا تسلیما کہنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم ان کے حق میں کامل سلامتی کی دعا کرو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم پوری طرح دل و جان سے ان کا ساتھ دو، ان کی مخالفت سے پرہیز کرو اور ان کے سچے فرما بردار بن کر رہو۔ یہ حکم جب نازل ہوا تو متعدد صحابہ رضوان اللہ علیہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام کا طریقہ تو آپ ہمیں بتا چکے ہیں، یعنی نماز میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ملاقات کے وقت السلام علیک یا رسول اللہ کہنا، مگر آپ پر صلات بھیجنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو مختلف مواقع پر جو درود سکھائے وہ درج ذیل ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نمبر 2، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ نمبر 3، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ نمبر 4، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ نمبر 5، اللہم اجعل صلاتک و رحمتک و برکاتک علی محمد وعلی آل محمد کما جعلتہا علی ابراہیم انک حمید مجید۔ نمبر 6، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وبارکت علی ابراہیم وآل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ نمبر 7، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اولاً ان سب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج۔ کچھ لوگ جنہیں معنی کا شعور نہیں ہے اس پر فوراً یہ اعتراض جڑ دیتے ہیں کہ یہ تو عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہم سے فرما رہا ہے کہ تم میرے نبی پر درود بھیجو، مگر ہم الٹا اللہ سے کہتے ہیں کہ تو درود بھیج۔ حالانکہ دراصل اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ تم مجھ پر صلات کا حق ادا کرنا چاہو بھی تو نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ ہی سے دعا کرو کہ وہ مجھ پر صلات فرمائے۔ ظاہر بات ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مراتب بلند نہیں کر سکتے، اللہ ہی بلند کر سکتا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، اللہ ہی ان کو اجر دے سکتا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفع ذکر کے لیے اور آپ کے دین کو فروغ دینے کے لیے خواہ کتنی ہی کوشش کریں، اللہ کے فضل اور اس کی توفیق و تائید کے بغیر اس میں کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و عقیدت بھی ہمارے دل میں اللہ ہی کی مدد سے جاگزی ہو سکتی ہے، ورنہ شیطان نامعلوم کتنے وساوس میں ڈال کر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منحرف کر سکتا ہے۔ اعاذنا اللہ من ذالک۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلات کا حق ادا کرنے کی کوئی صورت اس کے سوا نہیں ہے کہ اللہ سے آپ پر صلات کی دعا کی جائے۔ جو شخص اللہم صلی علی محمد کہتا ہے وہ گویا اللہ کے حضور اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اے اللہ تیرے نبی پر صلات کا جو حق ہے اسے ادا کرنا میرے بس میں نہیں ہے، تو ہی میری طرف سے اس کو ادا کر اور مجھ سے اس کے ادا کرنے میں جو خدمت چاہے لے لے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کرم نے یہ گوارا نہ کیا کہ تنہا اپنی ذات کو اس دعا کے لیے مخصوص فرما لیں، بلکہ اپنے ساتھ اپنی آل اور ازواج اور ذریت کو بھی آپ نے شامل کر لیا۔ ازواج اور ذریت کے معنی تو ظاہر ہیں، رہا آل کا لفظ تو وہ محض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان والوں کے لیے مخصوص نہیں ہے،
بلکہ اس میں وہ سب لوگ آ جاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرو ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں۔ عربی لغت کی روح سے آل اور اہل میں فرق یہ ہے کہ کسی شخص کی آل وہ سب لوگ سمجھے جاتے ہیں جو اس کے ساتھی، مددگار اور اس کی اتباع کرنے والے ہوں، خواہ وہ اس کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں۔ اور کسی شخص کے اہل وہ سب لوگ کہے جاتے ہیں جو اس کے رشتہ دار ہوں، خواہ وہ اس کے ساتھی ہوں، اس کی اتباع کرنے والے ہوں یا نہ ہوں۔ قرآن میں 14 مقامات پر آل فرعون کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ان میں سے کسی جگہ بھی آل سے مراد محض فرعون کے خاندان والے نہیں ہیں، بلکہ وہ سب لوگ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس کے ساتھی تھے۔ مثال کے طور پر آپ ان آیات کو قرآن میں دیکھ سکتے ہیں۔ پس آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر وہ شخص خارج ہے جو محمد کے طریقے پر نہ ہو، خواہ وہ خاندان رسالت ہی کا ایک فرد ہی کیوں نہ ہو، اور اس میں ہر وہ شخص شامل ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہو، خواہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی دور کا بھی نسبی تعلق نہ رکھتا ہو۔ البتہ خاندان رسالت کے وہ افراد بدرجہ اولا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبی تعلق بھی رکھتے ہیں اور آپ کے پیرو بھی ہیں۔ نمبر 3، ہر درود جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا ہے، اس میں یہ بات ضرور شامل ہے کہ آپ پر ویسی ہی مہربانی فرمائی جائے جیسی ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر فرمائی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایک خاص کرم فرمایا ہے جو آج تک کسی پر نہیں فرمایا، اور وہ یہ ہے کہ تمام وہ انسان جو نبوت، وحی اور کتاب کو ماخذ ہدایت مانتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشوائی پر متفق ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا عیسائی ہوں یا یہودی ہوں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا منشا یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے پیروؤں کا مرجع بنایا ہے، اسی طرح مجھے بھی بنا دے، اور کوئی ایسا شخص جو نبوت کا ماننے والا ہو میری نبوت پر ایمان لانے سے محروم نہ رہ جائے۔ یہ امر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا سنت اسلام ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اس کا پڑھنا مستحب ہے، اور خصوصاً نماز میں اس کا پڑھنا مسنون ہے۔ اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے۔ اس امر پر بھی اجماع ہے کہ عمر میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا فرض ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف الفاظ میں اس کا حکم دیا ہے۔ درود تو فطری طور پر مسلمان کے دل سے نکلے گا، جسے یہ احساس ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں۔ اسلام اور ایمان کی جتنی قدر انسان کے دل میں ہوگی اتنی ہی زیادہ قدر اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کی بھی ہوگی، اور جتنا زیادہ آدمی نے احسانات کا قدر شناس ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجے گا۔ پس در حقیقت کثرت درود ایک پیمانہ ہے جو ناپ کر بتا دیتا ہے کہ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک آدمی کتنا گہرا تعلق رکھتا ہے اور نعمت ایمان کی کتنی قدر اس کے دل میں ہے۔ اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر درود بھیجتا ہے ملائکہ اس پر درود بھیجتے رہتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 بار درود بھیجتا ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا، قیامت کے روز میرے ساتھ رہنے کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے گا۔ اسی طرح ایک جگہ فرمایا، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کا تعلق۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اہل ایمان کے لیے ان کی ذات پر مقدم ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلمانوں سے اور مسلمانوں کا نبی سے جو تعلق ہے وہ تو تمام دوسرے انسانی تعلقات سے ایک بالا تر نوعیت رکھتا ہے۔ کوئی رشتہ اس رشتے سے اور کوئی تعلق اس تعلق سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کے درمیان ہے ذرا برابر بھی کوئی نسبت نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے لیے ان کے ماں باپ سے بھی بڑھ کر شفیق و رحیم اور ان کی اپنی ذات سے بھی بڑھ کر خیر خواہ ہیں۔ ان کے ماں باپ اور ان کے بیوی بچے ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ان کے ساتھ خود غرضی برت سکتے ہیں، ان کو گمراہ کر سکتے ہیں، ان سے غلطیوں کا ارتکاب کرا سکتے ہیں، ان کو جہنم میں دھکیل سکتے ہیں، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں صرف وہی بات کرنے والے ہیں جن میں ان کی حقیقی فلاح ہو۔
وہ خود اپنے پاؤں پر آپ کلہاڑی مار سکتے ہیں، حماقتیں کر کے اپنے ہاتھوں اپنا نقصان کر سکتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے وہی کچھ تجویز کریں گے جو فی الواقع ان کے حق میں نافع ہو۔ اور جب یہ معاملہ یہ ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی مسلمانوں پر یہ حق ہے کہ وہ آپ کی ذات اقدس کو اپنے ماں باپ، اولاد اور اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھیں، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت رکھیں، اپنی رائے پر آپ کی رائے کو، اپنے فیصلے پر آپ کے فیصلے کو مقدم رکھیں اور آپ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ اسی مضمون کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے، جسے بخاری و مسلم میں تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ روایت کیا گیا ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کے باپ، اس کی اولاد اور تمام انسانوں سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔